हुक्मिया सोही दीन आत्म्या हारे फुल्या सोही करमाया चुनिया मी दर पड़े हारे जन्म्या सोही मार जाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, लेकिन जब आसमानी धर्म को पेश किया तो लोग नफ़रत करने लगे, यहाँ तक कि उनको हिजरत करनी पड़ी। मदीने जब पहुँचे फिर कुदरत की मदद मिली, कुदरत की जब मदद मिली तो फिर ये मक्के की तरफ आए। मक्के की तरफ जब आए तो 10,000 का लश्कर था। लोगों ने देखा कि आसमानी धर्म फिर मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही है। जिस मालिक ने हमको पैदा किया, जो आसमान से पानी बरसाता है, ज़मीन से फसल पैदा करता है, निरंजन निराकार है, सर्जनहार है, ऐसे खुदा की पहचान, तो सारे लोगों को दिल के अंदर फिर मोहब्बत, क्योंकि कुदरत का एक तार, जिस तरह माँ का तार अपनी औलाद से लगा है, इस तरह परमात्मा का तार हर आत्मा से लगा है। परवरदिगार का तार हर रूह से लगा, रूह को पैदा करने वाला जो है उसकी हर रूह से बंदे से लगा है। जब कुदरत की जब बात पेश की जाती है तो बरसों से बिछड़ने वाला इंसान भी थोड़ी देर के लिए हिल जाता है कि कहने वाला क्या कहता है। तो आसमान से पानी वही बरसाता है, ज़मीन से फसल वही पैदा करता है, ज़िंदगी वही देता है और मौत के हवाले वही करता है और अपनी बारगाह में फिर बुला लेता है। अब ये 10,000 का लश्कर मक्के में जब दाखिल होने पर थे तो मक्के वालों को लगा कि हमको तो हलाक कर दिया जाएगा, हमको कत्ल कर दिया जाएगा। वजह ये थी कि खुद हमारे नबी जी की बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था, उनको इन लोगों ने दुश्मनी की वजह से मदीने जा रही थी तन्हा छुप कर, तो उनको ज़ख्मी किया था और उसी ज़ख्म में उनकी बेटी की वफ़ात हो गई। और इसी तरीके से गरीब गुरबा पर बड़ा जुल्म किया, गुलामों पर जुल्म किया, लोगों को घर से बेघर कर दिया, बड़ा परेशान किया। इतना टॉर्चर करते थे कि एक औरत की इस टॉर्चर के वजह से आंखें ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, इतना टॉर्चर। अब ये जब दाखिल हुए तो लोगों को, मक्के वालों को लगा कि भाई अब तो ये 10,000 हम तो कुछ गिनती में भी नहीं, हमको तो हलाक कर दिया जाएगा, हमने दुश्मनी की, ये हमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से मक्के की सरजमीन पर दाखिल हुए और शहर में दाखिल हुए तो बिल्कुल सवारी पर थे, सर को झुकाकर उस शहर में दाखिल, मक्के शहर में। इन्ना सूरह फ़तह के आयतों को, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीन, अल्लाह ताला ने एक ज़ाहिर फ़तह अता फरमाई। उस कुरान की आयत को पढ़ते पढ़ते शहर में दाखिल हुए। शहर में दाखिल हुए फिर जो लोग दुश्मन किस्म के थे सारे लोग को जमा किया गया। बताओ कि आज तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, क्या सुलूक? सब खामोश, क्या जवाब दे सकते कि काफ़ी लोगों ने उनकी चहेती बेटी को शहीद कर डाला। इस तरीके से गरीब गुरबा पर, गुलामों पर जुल्म किया, सारी चीज़ खामोश, कुछ नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ऐलान किया, ऐ लोगों याद रहे, ऐ मक्के वालों, ऐ कुरैशो, आज के दिन तुम पर कोई शिकायत नहीं, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, आज कोई दमदाटी नहीं, आज सारे लोगों को मैं माफ़ करता हूँ, अल्लाह भी तुमको माफ़ करे, मैं तुमको माफ़ कर देता हूँ। इस बात को सुनकर मक्के वालों ने राहत की सांस ली कि हम तो समझते थे कि हमको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मोहम्मद की रहमतुल्लिल आलमीन, उनकी नरमी, उनके अखलाक, उनकी मोहब्बत को देखकर लोग दंग हो गए। तो हमारे नबी जी ने भी इसी तरीके से नफ़रतों की दीवारों को हटाकर राहों में फूलों को बिखेर दिया। मक्के वालों ने कांटों को बिछा दिया, बिखेर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांटों को हटाकर अपनी तरफ से रहमत के फूलों को बारिश बरसा दी। इसी तरीके से जब ज़ोहर का वक्त हुआ, दोपहर की नमाज का वक्त, इबादत का वक्त, तो हज़रत बिलाल को कहा कि दरवाजे पर चढ़कर अजान दो। जब हज़रत बिलाल जो ग़ुलाम थे, अब मक्के वाले जो बड़े बड़े सरदार, उनको गरीबी अमीरी का बड़ा, हम सरदार है, ये तो अजमी लोग हैं, हम तो अरब के लोग हैं, हम तो कुरैश, हमारा ख़ानदान सबसे ऊँचा, ये सारी बड़ाई, सब सारी बड़ाई। अब जो ग़ुलाम ने और मक्के की सरजमीन और खाने काबा, इनके लिए तो एक इज़्ज़त का मकाम, भले खुदा की ज़ात को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे, मानते नहीं थे, लेकिन खाने काबा की बड़ी इज़्ज़त करते थे। खाने काबा के दरवाज़े पर हज़रत बिलाल, एक ग़ुलाम ने चढ़कर जब अज़ान दी है
تو ان سے برداشت نہیں ہوا، ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ اچھا ہوا کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، ورنہ یہ منظر دیکھنا پڑتا تھا ہم کو۔ حضرت بلال نے جب اذان کی آواز دی ہے تو کچھ نوجوان طبقے ان کو بھی تکلیف تھی، کچھ نوجوان، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کتنی، کچھ نوجوان تھے ان کو بھی تکلیف ہوئی جب حضرت بلال اذان دیتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ مہان ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، تو کچھ لوگ جو جوان قسم کے لوگ تھے انہوں نے مذاق شروع کر دی، انہوں نے بھی الفاظ استعمال کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی مذاق کی طور پر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، مذاق، یہاں تک کہ پوری اذان میں وہ مذاق کرتے رہے۔ یہ بچوں میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا جوان لڑکا ابو محذورہ، ابو محذورہ، اس نے بھی اذان دی تھی، اس کا آواز اچھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان پوری ہوئی تو لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پھر غصہ کریں گے، سب کو جمع کریں گے، کس نے مذاق اڑایا، سب کو گردن مار دی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آواز کس کی تھی، بڑی اچھی آواز تھی، کس نے اذان پکاری، تو کہا کہ یہ ابو محذورہ، ابو محذورہ کو پکڑ کر لائے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ مجھ کو پکڑ کر تھام کر نبی کے سامنے جب پیش کیا گیا تو میرے دل کے اندر خوف پیدا ہوا کہ نہ جانے کیا ہوتا ہے، اب یہ میری زندگی کے آخری لمحے ہے، میری گردن کو الگ کر دی جائے گی، مجھ کو سزا دی جائے گی، نہ جانے میری کیا حالت کی جائے گی۔ مذاق تو میں نے کر ڈالی، لیکن ایسے موقع پر میں نے مذاق کر ڈالی، ایسے موقع پر مجھے نہیں کرنی چاہیے، دل میں احساس کرتے کہ میری گردن تو مار دی جائے گی۔ ابو محذورہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کہا کہ بیٹھو، بٹھایا، تم نے اذان دی؟ اب ڈر کے مارے دھیرے سے سر کو ہلائے، کہا ہاں، تمہاری آواز تو بڑی اچھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہاری آپ کی آواز تو بڑی اچھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ہاتھ پھیرا، ابو محذورہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، سینے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور کہا کہ تمہاری آواز کتنی اچھی ہے بیٹا، کیوں تم آسمانی دھرم کو نہیں سمجھتے ہیں، جو میرے رب نے، ہمارے رب نے یہ دھرم بھیجا ہے، اس کی تم کیوں بات تسلیم نہیں کرتے؟ ابو محذورہ کہتے کہ میرے بھی آنکھ میں پانی آ گئے، اور اسی وقت میں ایمان میں داخل ہو گیا، اسی وقت میں ایمان میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہو گئے، آنکھوں میں پانی تھے۔ اذان کی مذاق دینے والے کے ساتھ بھی سر پر ہاتھ پھیرا ہے، سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا ہے، ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا ہے، اور دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قبول کرے، اور اعلان کر دیا اے لوگوں، آج سے مکے کی سرزمین پر اذان دینے والا، حرم کے اذان دینے والا ابو محذورہ ہوگا، ابو محذورہ ہوگا۔ بلال کو مدینے کے لیے منتخب کر دیا گیا، اور ابو محذورہ کو مکے کی سرزمین کے لیے، وہاں کے اذان کے لیے منتخب کیا گیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، وفات ہو گئی۔ اب یہ عمرہ بھی کرتے تھے، یہ حج بھی کرتے تھے۔ حج کے لوگ جو جاتے ہیں، ہمارے اسماعیلی بھائی 100 کے قریب، 100 کے اوپر ہی 2012 میں عمرہ کے لیے گئے تھے، تو جاتے ان کو معلوم ہے کہ جو عمرے پہ جاتے، حج پر جاتے ہیں تو بال کم کراتے ہیں یا پورا حلق کرا دیتے، یعنی پورے بال کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن یہ بال کو کٹاتے نہیں تھے، بال کو کم بھی نہیں کرتے تھے، اور حلق بھی یعنی پورے صاف بھی نہیں کرتے تھے بال۔ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ابو محذورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا اس کو منتخب کیا ہے یہاں پر اذان کے لیے، ہم کیا زبان چلائیں ان کے سامنے، کچھ ضرور وجہ ہوگی۔ آخر کار کچھ لوگ آتے تھے صحابہ کرام کو ملنے کے لیے، پیاس تھی کہ نبی کو ملے، لیکن وہ پیاس تو نہیں بجھا سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ لوگ تلاش کرتے تھے کہ اب نبی کی آنکھیں تو نہیں ملی، نبی کے ہم دیدار تو نہ کر سکے، لیکن کم سے کم نبی کے جن لوگوں نے دیدار کیا، نبی کی آنکھوں کو تو ہم نے نہ دیکھ سکے، لیکن کم سے کم ان آنکھوں کو ہم دیکھ لیں جنہوں نے نبی کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ کرام کو ملنے آتے تھے، اسی طرح ابو محذورہ کو بھی ملنے آتے تھے، ابو محذورہ کو ملتے تھے، دعائیں لیتے تھے۔ کچھ لوگوں کو تلاش تھی کہ کیا بات ہے کہ ابو محذورہ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن بالوں کو نہیں کٹاتے۔ ایک دن سارے کچھ لوگ، جوان لوگ، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ ابو محذورہ ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ برا نہ لگائے تو۔ کہا کیا ہے؟ معافی چاہتے ہیں ہم، کیا آپ عمرہ کرتے ہیں؟ تو مسکرا دے کہ ہاں کرتا ہوں۔ آپ نے حج کی ہے؟ ہاں کرتا ہوں۔ تو کہا کہ ہم کو تو یہ حکم ہے کہ بال کو کم کر دینا چاہیے، حلق کر دینا چاہیے، بال کو نکال دینا چاہیے، لیکن آپ کے بال تو جیسے ہے ویسے، بلکہ دراز ہے، آپ کے بال تو دراز ہو چکے ہیں۔
تو کیا بات ہے, ہم معافی کے ساتھ پوچھتے آپ کو. تو ابو مضر کو جب پوچھنا تھا, ابو مضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کی طرح رونے لگے. ابو مضرہ بچے کی طرح رونے لگے. اور جب سسکیاں جب بند ہوئی تو کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا, کم سے کم یہ راز تمہارے سامنے میں کھول دوں. پھر کہنے لگے کہ دیکھو, جب مکہ فتح ہوا تو مکے والے نے بڑا ظلم کیا تھا اللہ کے رسول پر, ان کے ساتھیوں پر, غلاموں پر بڑا ظلم کیا تھا, بڑا ٹارچر کیا تھا. اور جب مکے فتح ہوا تو اذان جب بلال نے دی تو بلال تھا غلام, ہمارے زمانے کا غلام, ادنا انسان. اور ادنا اس وقت سمجھاتے کہ اس وقت ہم یہ سوچتے تھے کہ ادنا انسان, ادنا غلام, اور خانے کعبہ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے اذان دیتا ہے. ہم سے برداشت نہیں ہوا. ہم جوان کچھ طبقے تھے, کچھ بچے تھے, انہوں نے مذاق شروع کر دی. میری آواز کچھ پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بتاؤ یہ کس کی آواز تھی, یہ آواز کس کی تھی. ابو مضرہ کو کہتے کہ مجھے پکڑ کر لے گیا اور جب پیش کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو سمجھا کہ میری گردن کو مار دی جائے گی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بٹھایا, میرے سر پر ہاتھ پھیرا, میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا, میرے سینے پر ہاتھ پھیرا, میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. اے ابو مضرہ, آواز تو تیری کتنی اچھی ہے, تیری آواز تو کتنی اچھی ہے, کیوں اس دن سے دور دور چل رہا ہے. اس وقت میرے آنکھوں میں پانی آ گئے اور اسی وقت میں ایمان میں داخل ہو چکا. اے لوگوں, اس وقت میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا, یہ کیسے نبی ہے, کیسی ان کی رحمت ہے. میں نے تو مذاق کی, لیکن نہ مجھ کو کبھی انہوں نے ڈانٹا, نہ دھمکایا, نہ مجھ کو قتل کیا, بلکہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا, میرے سینے پر ہاتھ پھیرا, پیٹھ پر ہاتھ پھیرا, میرے لیے دعا کی, اور میں اسلام میں داخل ہو چکا. تو ابو مضرہ پھر رو کر کہتے کہ اے لوگوں, خدا پاک کی قسم بتاؤ اے لوگوں, حج بھی میں کرتا ہوں, عمرہ بھی میں کرتا ہوں, لیکن جس بالوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گم چکا ہو, جس سر پر ہاتھ گر چکا ہو, جن بالوں پر ہاتھ پھیر چکا ہو, پیٹھ پر, بتاؤ کہ ان بالوں کو میں کس طرح کاٹ سکتا ہوں جن بالوں پر میرے نبی محمد کا ہاتھ پھیر چکا ہو. تو جب کہا تو وہ بھی رونے لگے اور جوان بچے بھی رونے لگے. تو یہ رحمت تھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. حجۃ الوداع کے موقع پر اب چل رہی بات آخری میں, حجۃ الوداع کے موقع پر مختصر پیش کر دیتا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ دیکھو, اور اس سیکھنے کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے سبق ہے, پوری دنیا والوں کے لیے سبق ہے. اور یہ سبق بڑے بڑے لوگ اس کو نہ ہٹا سکے, لیکن ہمارے نبی محمد نے یہ سبق دیا اور کافی تکلیفیں دنیا والوں کی دور ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں, اے لوگوں, تم سب آدم کی اولاد ہو. اور یہ تو ساری دنیا والے قبول کرتے ہیں, سب کے سب تم آدم کی اولاد ہو, اور ایک ہی انسان سے اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا. آدم کی اولاد ہو, سارے لوگوں کو ایک ہی انسان سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. اس لیے یہ یاد رہے, لوگوں پر رحم کرو, لوگوں پر رحم کرو. دیکھ لو, سن لو, یہ یاد رہے کہ نہ تم میں کوئی گورے کو کالے پر فضیلت ہے, نہ کالے پر گورے کو پر فضیلت ہے. اسی طریقے سے عرب کے لوگ عجم کو نیچا سمجھتے تھے, عرب کے باہر کے لوگ والے اس کو عجم کہتے. عرب کو نہ عجم پر فضیلت, نہ عجم کو عرب پر فضیلت ہے, اور اسی طریقے سے نہ گورے کو فضیلت کالے پر, نہ کالے کو گورے پر. اس طریقے سے ساری فہرست کو بیان کی, اور اس کے بعد میں خلاصہ فرمایا کہ دیکھو, تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے, خدا کی نظر میں عزت والا سب سے زیادہ وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو, جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, اس کی ساری عزت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس طریقے سے یہاں پر پیغام پہنچایا. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو خلاصے کیے کہ عورتوں کے ساتھ بھی اچھا احسان کا معاملہ کرے. اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. جب لڑکی پیدا ہوتی تو قرآن کریم میں کہ جب لڑکی پیدا ہوتی اور کوئی خوشخبری دیتا تو ان کے منہ گر جاتے تھے, لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے ماں باپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تعلیم دی عورتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے, اس لیے کہ دونوں کا حق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کا حق بھی مردوں پر ہے اور مردوں کا حق عورتوں پر ہے, ایک دوسرے حقدار ہے. اور ڈرو اللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر رحم کرو, ایک دوسرے پر احسان کا معاملہ کرو, کل قیامت کرو سب کو جواب دینا ہے, سب کو جواب دینا ہے. اس طریقے سے آخری حج میں
حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ساری تعلیم مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دی. تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہاں پر میں بات اپنی پوری کرتا ہوں کہ ایک طرف تو قرآن کریم ارشاد ہے، ایک طرف تو قرآن کریم ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے آپ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں فٹ نہ پیدا کرو، فرق پیدا نہ کرو، فٹ پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو، منتشر ہونے کی کوشش مت کرو. اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان ہے کہ کسی کے دل کو مت دکھاؤ، کسی کے دل کو مت دکھاؤ. زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا بھی تم پر رحم کرے گا، آسمان والا بھی تم پر رحم. اور اسی طریقے سے حاضر امام کا بھی فرمان ہے، بریک دا والز، دیواروں کو توڑ دو، دیواروں کو توڑ دو، اینڈ بلڈ دا بریجز، پلوں کو بنا دو، دیواروں کو توڑ دو اور پلوں کو بچھا دو کہ تاکہ انسان کراس کر سکے، پاس کر سکے، ایک دوسرے سے مل سکے. تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ دلوں کے اندر نفرت کی دیوار ہے، اس دیواروں کو توڑ دے اور محبت سے دلوں کے دروازے کو کھول دے، دشمنی کو ہٹا دے، دشمنی کو، موجوں کو جو ٹکراتے ہیں اس کو ہٹا دے اور میٹھی محبت کی ندیوں کو بہا دے. دل کے اندر ساری نفرتوں نکال کر ایک اخلاق کا اور محبت کا پیغام دنیا والوں کے ساتھ پیش کرے. اگر اسی طریقے سے رہا تو لوگ ایک جمع ہو کے رہیں گے، ایک جماعت بن کر رہیں گے. علم سیکھنا ہے تو علم سیکھنے کی کہاں منع ہے؟ اسلام اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو کون منع کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کون منع کرتا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے کون منع کرتا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے کے لیے کون منع کرتا ہے؟ تو پھر منتشر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ منتشر نہیں ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ رہے، علم حاصل کرے، لوگوں تک علم پہنچائے، یہاں وہاں دیواروں کی طرح بکھر جانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ پل بنائے، پل بیچ میں رکھے تاکہ ایک دوسرے، اگر گہرا سمندر بھی ہے وہ پار کر سکتا ہے. نفرت اگر پیدا کی ہے تو آپس میں محبت. ہم سنتے ہیں کہ میں نے اتنے سال سے ان سے بات چیت بند کر دی ہے، یہ نفرت کی دیوار ہے. وہ توڑ دو، دیوار کو توڑ دو، بات چیت شروع کر دو. پہلے اگر جو کوئی شروع کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اگر اسی طرح رہا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا بھی ہماری جنت بن جائے گی اور آخرت بھی ہماری جنت بن جائے گی. اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.